बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डी साइफ़र और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित। आज हम डी साइफ़र करने की कोशिश करेंगे चाइना के अंदर क्या हो रहा है, चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं और चाइना चीन जो है कब सुपर पावर बनेगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं एम्बेसडर नगमाना हाशमी। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहिबा। एम्बेसडर साहिबा का ये है कि इन्होंने 2 दफ़ा चीन में सर्व किया, पहले एज डिप्टी हेड ऑफ मिशन तकरीबन 5 साल रहीं, फिर जो है इन्होंने पाकिस्तान की चीन में नुमाइंदगी की बहैसियत सफ़ीर के। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो अरसा गुजारा 7-8 साल चीन में, ऑब्वियसली इन्होंने अंदर से चीन को देखा और फिर बायलैटरल रिलेशंस को भी हैंडल करती रहीं। तो आज इनसे हम इस्तिफ़ादा करेंगे और देखते हैं चीज़ों को किस तरह डिसाइफर करें। पहले तो नगमाना मुझे आप ये बताइए कि पिछले साल अक्टूबर में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक फ़ैसला किया कि मैं 5 साल मज़ीद जब तक शायद ज़िंदा हैं अब वो प्रेसिडेंट ही रहें। तो ये फ़ैसला करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? एक चल रहा था 10 साल का 2 टर्म्स का सिलसिला, तो क्यों ज़रूरत पेश आई प्रेसिडेंट शी को? सबसे पहले तो एम्बेसडर बासित आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अब जहाँ तक ये सवाल है कि क्यों ज़रूरत पेश आई, तो आपने भी चीन के काफ़ी दौरे किए हैं, एज स्पोक्स पर्सन भी आप वहाँ गए हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि आप चीन को बहुत अच्छा समझते भी हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि आप इंडिया में रहे हैं तो उस नाते से तो आप शायद और भी ज़्यादा अच्छा चीन को समझते हैं। देखिए, चीन का अगर आप तारीख़ देखें तो जब ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू चाइना हुआ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइना तो आप नहीं कह सकते, वो तो 5000 साल से एक मुल्क है, लेकिन जब ये इनका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चेंज हुआ और आफ्टर वो 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन, ये जब इन्होंने कलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ और इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ अपना जिहाद सॉर्ट ऑफ शुरू किया और कम्युनिस्ट पार्टी 2021 में बनी, जिसकी जिद्दोजहद के नतीजे में ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू चाइना हुआ 1949 में। तो आपने देखा कि 27 साल माओ ज़ेतुंग साहब लीडरशिप में रहे, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी एक ऐसी लीडरशिप की जिस पे पूरी कौम का इत्तेफाक हो और वो लीडरशिप इमोशनल भी, साइकोलॉजिकल भी और विजडम के हिसाब से भी वो लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, एक आइकॉनिक शख्सियत हो। तो वो आपने देखा कि 27 साल रहे और उस 27 साल के पीरियड में चीन ने जो भी उसने आगे 100 साल करना था उसकी प्लानिंग कर ली और उस पे वो उन्होंने अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर ली और सोच लिया कि हमने डायरेक्शन, जो इनकलाब की जड़ें हैं, इनकलाब की जड़ें, अपना इंटरनेशनली उन्होंने क्या करना है, अपने गिरदो नवा में अपने हमसायों के साथ क्या करना है और इस कौम को किस तरह ऊपर उठाना है कि वो अपने 2 सेंटेनियल गोल्स जो हैं उन्हें अचीव कर सके। उसके बाद ये भी फैसला हो गया था कि हर दौर के लिए आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लीडरशिप चाहिए होती है जो उस दौर की जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं उनको एड्रेस करके और कौम को आगे लेके चल सके। तो उसके हिसाब से देखिए कि जितनी लीडरशिप सिलेक्शन हुई है 10-10 साल की, वो क्योंकि जब कोई मुल्क बनता है, तरक्की करता है, उसके कोई प्लान्स होते हैं, तो हर डेवलपमेंट स्टेज पे आपकी कोई कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं कि अब ये कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व करनी है, अब ये, तो वो फिर बेस्ट पॉसिबल लीडरशिप चुनते हैं कि जी इस वक्त आपको कंसोलिडेशन चाहिए,
اس وقت آپ کو اب اکنامک اوپننگ اپ چاہیے جس میں آپ کا ظاہر سی بات ہے دینگ سیاؤپنگ کا نام آتا ہے, اس کو تھاٹ لیڈر کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنا انڈسٹریل اس کے لیے چاہیے تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, سینٹرل پروونسز کی ڈیولپمنٹ, جیانگ زمن صاحب کو انہوں نے چوز کیا. اس کے بعد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا تو انہوں نے ہو جن تو کو جو ہے, میں تو اس کو نہیں کر رہا, میں تو صرف 10 سال skip اب اس پہ آ رہی ہوں نا. اب آپ اگر چائنا کے 2 سینٹینیل گولز دیکھیں تو وہ کیا تھے. ایک سینٹینیل گول تھا کہ جی جب کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے اس کے 100 سال ہو جائیں گے. 1921 میں وہ اسٹیبلش ہوئی تھی, اور 2021 میں جب تک اس کے 100 سال ہوں گے تو چین سے ایبسلیوٹ پاورٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ساری ترقی, سارا جو انٹرنل کنسالیڈیشن کرنی تھی وہ 5 مہینے پہلے ہی انہوں نے کمپلیٹ کر لی, اینڈ دیٹ از واٹ ووک اپ دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ بھئی یہ تو چین نے کچھ کر لیا ہے. ان کا جو سیکنڈ سینٹینیل گول ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تو سیکنڈ سینٹینیل گول از کہ جب تک 100 سال ہوں گے اسٹیبلشمنٹ آف نیو چائنا کو, تو اس وقت تک ریجوینیشن آف دا مدر لینڈ ہو جائے گی. اینڈ واٹ ڈز دیٹ امپلائی, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ چین اپنا رائٹ فل پلیس جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہے ایز اے لیڈر, ایز اے ٹاپ پاور, پولیٹیکلی, اکنامکلی, ملیٹریلی اینڈ ٹیریٹوریلی, اس کی کنسالیڈیشن ہو جائے گی. اینڈ آل دی آئلینڈس جو جزیرے ہیں انکلوڈنگ تائیوان وہ واپس آئے. اب اس موقع پہ انہوں نے شی جن پنگ کو چنا. کیوں انہوں نے چنا کہ شی صاحب نے مینیپولیٹ کیا؟ نہیں, آئی تھنک یہ اگر آپ چین میں بہت عرصہ گزاریں جیسے میں نے گزارا ہے, اور پھر بیچ میں 20 سال کانسٹنٹلی چین کو فالو بھی کیا ہے, ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, تو دیکھیں اس طرح کے سسٹمز میں مینیپولیشن ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن یہ وہ سسٹمز نہیں ہیں کہ ایک بندے نے کچھ کہا اور ہو گیا. ان کے انٹرنل ڈبیٹس اور انٹرنل ڈفرینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ بند کمروں میں ہوتے ہیں, اور ٹھوک بجا کے ہر چیز کو پھر ایک لیڈر اس میں سے سلیکٹ ہوتا ہے. اس وقت انہیں ضرورت تھی کنٹینیوٹی کی, اور آپ اگر شی جن پنگ کو دیکھیں تو ہی از اندر ماؤ زیدونگ, کیونکہ ہی از اے ماؤسٹ. نہیں تو آپ کی بات سے میں یہ انفر کرنے میں حق بجانب ہوں کہ اب وہ جو 10 سال کا ایک سسٹم چل رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا. 10 سال کا جو ایک سسٹم چلا رہا تھا وہ ابھی ختم اس طرح ہوا ہے کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں 2 ٹرمز تھیں, وہ 2 ٹرم سے اب 3rd ٹرم تک تو بات آ گئی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں, کیونکہ ان کی لیڈرشپ, یہ وہاں جو کمپیئر کرتے ہیں چائنیز لوگ, ان کو چائنیز لائک اسٹرانگ لیڈرز. اب تب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو دے لائک اسٹرانگ لیڈرز جو ٹھیک ڈیسیجن لے سکیں, جو قوم کو آگے کی طرف لے کے چلیں. تو اس وقت انہیں ایسی لیڈرشپ کی ضرورت تھی جو فرم ہو, جس کا ویژن بھی ٹھیک ہو, اور جو انٹرنیشنلی بھی آپ کا جو پریشر ہے, جو چیزیں ہیں, اس کو آگے لے کے چل سکے. اور اسی لیے وہ اس کو, اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب 70 سال ہو گئے چین کی کو نیو اسٹیبلشمنٹ آف نیو چائنا کو, کمیونسٹ گورنمنٹ کو, تو میں آئی واز پارٹ آف دوز انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنس, کیونکہ میں وہاں تھی. تو اس وقت سے, اس اسپیچ سے آپ دیکھیں کہ چینی لیڈرشپ کا ریٹورک چینج ہو گیا, اور انہوں نے کچھ اپنے اسپوکس پرسنس کو بھی اجازت دی کہ جی وہ دوسرا ٹیاننمن اسکوائر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی دوسرے ٹیاننمن اسکوائر کی گنجائش 2-3 وجوہات کی بنا پہ نہیں ہے, کیونکہ یہ چائنا کلوزڈ چائنا نہیں ہے آف 89. یہ چائنا وہ چائنا نہیں ہے اب کہ جہاں بہت سارے آپ کے ویسٹرن ایجنٹس جو تھے وہ اسٹوڈنٹس کی فارم میں آفیشیل پاسپورٹس میں گھوم رہے تھے, اور جیسے ہمارے ملک میں ویریس پروونسز میں یہ لوگ تقریب کاری کرتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہے, نہ صرف ویسٹ بلکہ اور
ہمارے ہمسایہ ممالک بھی بہت کچھ کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور اس وقت 1980s کے چائنا میں اور آج کے چائنا میں بڑا فرق ہے. دیکھیں آج کا جو چائنا ہے، میں نے تو فیزز میں دیکھا ہے نا چین کو. میں اس دفعہ جب گئی تو میں خود دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ خالی بلڈنگز اور ہائی سپیڈ ریلز اور فزیکل ڈیولپمنٹ یا ایفلوئنس جو ہے وہ نہیں انڈیکیٹ کرتی کہ قوم کہاں جا رہی ہے. دیکھیں اس قوم کے عام لوگوں کی آنکھوں میں اور یوتھ میں جو ایک ہوپ آپ کو نظر آتا ہے، ایک پرائڈ نظر آتی ہے آف بینگ چائنیز، ایک آپ کو کانفیڈنس نظر آتا ہے ان دیئر لیڈرشپ اینڈ دا ڈائریکشن دیٹ دے ہیو ٹیکن اینڈ دے ایکنالج کہ جی ہاں ہم نے ہماری 2-3 جنریشنز نے بڑا سیکریفائس کیا، لیکن ہم ایک قوم بن کے ابھرے ہیں. جو سوشو پولیٹیکل کانٹریکٹ چیئرمین ڈینگ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ قائم ہے؟ بالکل قائم ہے، اور وہ ٹوٹے گا نہیں. وہ نہ اگر کیونکہ وہ ٹوٹتا تو پرابلم. جو ویسٹرن دنیا کا پروپیگنڈا ہے کہ جی بڑا انریسٹ ہے، ریسٹلیسنس ہے، وہ سارا ایک ویسے ہی ہے. یہ جب آپ کہیں رہتے ہیں نا، دور سے ہر چیز جو لگتا ہے کہ اگر آپ ویسٹرن میڈیا دیکھیں تو آگ لگی ہوئی ہے. اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو پاکستان میں بھی لگے گا کہ ہر جگہ بس فساد ہی فساد ہے اور آگ لگی. ایسا تو نہیں ہے نا. ان کے اپنے ایک اور پوری ڈیبیٹ ہے کہ جی کیا کمپٹیشن ہے، کیا کانفنٹریشن ہے، کیسے ون پاور از رائزنگ دی ادر از گوئنگ ڈاؤن، اور اس کے جو بھی پھر امپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن دیکھیے کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے، چاہے کسی ملک کو آپ لے لیں، دنیا کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ 100 ملین لوگوں کو آپ نے پاورٹی سے نکال لیا 15 سال کے اندر. تو دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. اس میں میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. کووڈ میں وہیں تھی. آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح چین کے گرد حلقہ تنگ ہو رہا تھا. بالکل. انہیں وہ اسٹگمیٹائز بھی کر رہے تھے، آئسولیٹ بھی کر رہے تھے. اس کو کہہ رہے تھے ووہان نہیں جی، چائنا وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اپنے لوگ نکال کے لے کے جا رہے تھے، اپنے وہ ہڈن ایسٹس بھی نکال کے لے کے جا رہے تھے کھود کے وہاں سے. کیوں؟ بیکاز کبھی بھی یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے. آئی کوڈ بی رانگ، لیکن جتنا میں نے چائنا کو دیکھا ہے اور ویسٹ کو فالو کیا ہے، آئی تھنک ویسٹ نے کبھی بھی وہ ان کو کانفیڈنس نہیں تھا کہ چائنا ول میک اٹ. آلدو سینچریز سے پتہ ہے کہ چائنا کی رائز ہوئی. نپولین نے بھی کہا، اقبال نے بھی کہا، قائد اعظم نے تو 2 ڈیلیگیشن پاکستان بننے سے پہلے ماؤ زے تونگ کے پاس بھیجے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ملک ہوگا. I think the West always thought کہ no, we will be able to contain them and نکلیں گے. ویسٹ کی بات ویسٹ میں بات نہیں، میں آپ کو جو بات آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. تو کیا ہوا؟ دے تھاٹ کہ یہ کووڈ-19 ایک ایسا پینڈیمک ہے جس کو چائنا نہیں سیٹل کر پائے گا، اور ان کا پولیٹیکل سسٹم وچ مینس دا کمیونسٹ پارٹی، ان کا گورننس سسٹم، ان کا ہیلتھ سسٹم، ان کا اکانومی ول آل کولیپس. اسی لیے سینکشنز بھی لگا دو، چپس بھی مت دو، یہ بھی مت کرو، وہ بھی مت کرو. لیکن کیا ہوا؟ چائنا پروو کہ اس کے سارے سسٹم ڈیلیورڈ بیٹر دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ، اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز کاسڈ اے پینک، جس کی وجہ سے یہ سارا پینک کا ہم آخری سیگمنٹ میں ذکر کرتے ہیں. خواتین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا نغمانہ، یہ بتائیے، بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہمارا، ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی، سمندروں سے گہری دوستی، شہد سے میٹھی دوستی. یہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی 15-20 بلین ڈالر چائنا نہیں دیتا تاکہ ہم IMF کے جو اس سے نکلیں؟ جو یہ کیسی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے؟ دیکھیے آپ نے تو بڑا تھوڑا فگر دیا ہے. نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں یکمشت کی بات کر رہا ہوں. تو یکمشت انہوں نے آپ کو 53 بلین دیا، جس کے ابھی بھی آپ کے اس کے پیسے آپ خرچ نہیں کر سکے، کیونکہ آپ سیکنڈ فیز آف SEZ بنا نہیں سکے. سی پیک کی چیزیں ہیں نا. میں تو کہتا ہوں ہمارے بینک میں رکھیں جی، یہ 20 بلین ڈالر لیں آپ اور انجوائے کریں، IMF کو ماریں گولی.
نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ IMF ہمیں اور جو پیسے بھی دیتا ہے تو دو ٹریلین سے زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز ہیں بابا ان کے پاس. کس کے نوٹ پہ دیتا ہے یہ بھی. اور دوسرا آپ کچھ باتیں ہیں جو میں ٹی وی پہ نہیں کر سکتی. نہیں آپ کریں کھل کے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ابھی بھی چین کا بہت پیسہ آپ کے بینکوں میں موجود ہے جس کا رول اوور ہوتا رہتا ہے. وہ تو سعودی عرب کا اور UAE کا بھی ہے. دیکھیے وہ ایز آئی سیڈ کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ کھول کے کر نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیے جو پروجیکٹس ہمارے یہ آپ سی پیک کے علاوہ دیکھیے نا جو ہمارے اسٹریٹجک پروجیکٹس چل رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کتنے بلینز کے ہیں. آپ نے تو بہت تھوڑی سی رقم لگائی تھی, اسی لیے مجھے حیرت ہوئی. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 1 بلین کی خاطر IMF کے کیا کریں, مطلب تھک گئے ہیں. اب تو وزیر خزانہ بھی ہمارے کہہ کر تھک گئے ہیں. کہ وزیر خزانہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. مجھ سے اگلے دن کسی نے پوچھا تو میں نے ان کو کہا مجھے آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, ڈونٹ آسک می وائی, بٹ آئی کین ٹیل یو ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ہم ہوتے وہ تو چلے اللہ کا شکر ہے ہم ڈیفالٹ نہیں. لیکن دیکھیں جی دوستوں کو دیکھیں, دوستوں کا بھی آپ کو ہیلپ کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. آپ کو ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہیے دوستی کا, آپ یہ کہنا چاہتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ خالی پیسے دے دینا دوستی کا وہ نہیں ہوتا. ایز آئی سیڈ لک ایٹ دی پروجیکٹ. میں نے اس لیے سوال کیا کہ عام جو پاکستانی ہیں اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. آپ اور میں تو اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن ایک عام پاکستانی یہ بات نہیں سمجھ پاتا. دیکھیں لوگ تو یہ بھی پھر سوچتے ہیں کہ جی انڈیا وہ کیا کہتے ہیں چین اور امریکہ میں اتنی کانفرنٹریشن چل رہی ہے, کمپٹیشن چل رہی ہے, اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ نے سب سے زیادہ جو قرضہ دینا ہے وہ چین کا دینا ہے. اسی لیے وہ ڈیفالٹ کے خطرے سے انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس کو چینج کیا اور کیا. تو دیکھیں دوستی نبھانے کے اور آپ کا اسٹریٹجک کچھ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غریب رشتہ دار کی طرح ہر وقت جائیں اور مطلب عید ملنے اور وہ آپ کو ایک پیکٹ عیدی کا پکڑا دیں. آپ نے I'm sure بڑا کلوزلی فالو کیا ہوگا جو چین کے فارن منسٹر ابھی مئی میں آئے تھے FMG. جی بالکل. تو انہوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل سسٹم جو ہے اپنا انسٹیبلٹی جو آپ کے ہاں ہے یہ ذرا تھوڑا سا پرابلمس کریٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں چین کے لوگ کہ ان کو IMF ہی ٹھیک کر سکتا ہے شاید. ہاں نہیں دیکھیے اس میں اگین آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ بڑا اس سٹیٹمنٹ کو اخباروں میں اچھالا گیا کہ دیکھیں اب تو چین نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایز آر فرینڈ اینڈ ایز آر بیسٹ فرینڈ ان دا ورلڈ جس کا ہماری اسٹریٹجک اورینٹیشن شروع ہی سے چین کی طرف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وی ہیو بیلنسڈ آور فارن پالیسی ویری ویل ود دا ویسٹ اینڈ چائنا, بٹ ہمارا اسٹریٹجک کمپس چائنا کی طرف ہے, وی نو دیٹ. تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ ایز اے فرینڈ کہا ہے کہ دیکھیں ہماری انڈیا کے ساتھ سب سے زیادہ پرابلمیٹک ریلیشن شپ ہے, لیکن ہم ان سے لڑ تو نہیں رہے. اب تو لڑے ہیں. اب امریکہ لڑنے وہ انڈیا لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. جی اس میں دیکھ لیا تھا نا پھر جو ان کے ساتھ ہوا تھا انڈینز کے ساتھ. انڈیا از نو کمپٹیشن ٹو چائنا. یہ تو لیکن وہ اپنے آپ کو جو مرضی سمجھتا رہے, لیکن the fact is کہ وہ آپ بھی انڈیا میں رہیں کہ کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے نا. The only big player in the playground is US as far as China is concerned. انڈیا کیا ہے, انڈیا تو کچھ بھی نہیں. انڈیا 2 گھنٹے میں وہ نپٹا لیں گے انڈیا کو. That is not an issue. لیکن وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی ترقی پہ آپ اپنے لوگوں پہ توجہ. لیکن ان کے کنسرن سو جینوئن ہے نا, جب ہمیں ایک فرینڈلی ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی بہت عرصے سے دیتے ہیں, اور ابھی بھی انہوں نے یہی پرائیویٹلی بھی آپ کو دیتے تھے جب آپ کے انٹرلیکوٹرز جو ہوتے. ہمیشہ انہوں نے پرائیویٹلی اور اوپنلی بھی کہا ہے کہ جب تک آپ کی اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ وہی جو ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں, پہلے آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, آپ اپنی ایک پازیٹیو ویلیو بنائیں, تو پھر آپ کو لوگ سیریسلی لیں گے. اب ذرا انہوں نے زیادہ کھل کے کہا ہے کہ جی آپ کی اکنامک سٹیبلٹی جب آئے گی جب آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کریں, اور مطلب ایک
میچور پولیٹیکل سٹیٹ بن کے سامنے آئیں, اپنے مطلب ماحول کو ٹھیک کریں, کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی کسی اچھا ملک میں بھی, تو آپ کو پتہ ہے اکنامک نہیں ہو جو سکتی. عام پاکستانی جو چین کے متعلق بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان چین کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اور بڑے اور مضبوط ہو, ایک دل میں ان کو یہ کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ جو ویگر مسلمز کا معاملہ ہے وہ آیا جو ویسٹرن دنیا سے پتہ چلتا ہے وہی چیزیں ہیں, یا آپ نے چونکہ آئی ایم شور آپ نے اورمچی کا وزٹ بھی کیا ہوگا, تو وہاں پہ کیا ہے, آیا کوئی ویگر مسلمز کا ایشو ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ دیکھیے یہ تو کہنا بالکل ہی غلط ہوگا کہ کسی بھی ملک میں کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ویگر مسلمز کا پرابلم جو ہے وہ اتنا ویسٹ کیوں انٹرسٹڈ ہے اچھالنے میں. اب آپ دیکھیں بلوچستان میں جتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا بنایا جاتا ہے, اور رنگیا جو مسئلہ ہے وہاں خاموش بیٹھے رہتے. کشمیر دنیا کو نظر نہیں آتا, پیلسٹائن دنیا کو نظر نہیں آتا, سیریا اور یمن میں جو امریکنز کر رہے ہیں, لیکن ویگر مسلم کا ایشو ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ہر ملک میں تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے. کیا ایشو؟ اینڈ ایز آئی سیڈ کہ آپ اس کی لوکیشن دیکھیے, اورمچی کی وہ سنجیانگ سب سے, سنجیانگ بلوچستان کی طرح ہے, ان کا سب سے بڑا پروونس ہے اور سب سے کم پاپولیشن ہے اور سب سے زیادہ منرل ریسورسز اور ریئر ارتھس اسی میں ہیں, اور بڑے اسٹریٹجک بالکل. اور یہ ان کا ویسٹرن فلینک ہے کہ اگر یہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, یہاں پہ گڑبڑ رہتی ہے, تو چین کو تو 2 فرنٹ وار لڑنی پڑے گی. اسی لیے وہ انڈیا کو بھی ادھر سے تھپکی دیتا رہتا ہے کہ بچے چڑھ جاؤ بانس کے اوپر. ATIM کا ان کو خطرہ لگا رہتا ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ ATIM کے جو ظاہر سی بات ہے, ان لوگوں جس طرح ہمارے ہاں تخریب کاری کرتے ہیں, فاٹا میں کتنا کیا, بلوچستان میں کتنا کیا, ہم نے کتنی بھاری قیمت ادا کی اس ٹیررزم کو قابو کرنے میں, جس پہ آرمڈ فورسز بھی تھے, سویلین فورسز بھی تھے, سویلینز نے کتنا جانی اور مالی نقصان کیا, پورا ملک بیٹھ گیا ہمارا اسے فائٹ کرتے کرتے. لیکن ان کی تخریب کاریاں تو ابھی بھی نہیں رکی, ابھی بھی ٹیررزم ہے. تو جب اتنی زیادہ ویسٹرن انٹرفیئرنس ہوگی ٹو ٹرائی اینڈ سیپریٹ دیٹ پارٹ فرام چائنا, تو ظاہر سی بات ہے وہ ملک اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے اندر جو ٹیررزم شروع ہوا ہے وہ کچھ تو کرے گی نا. ظاہر جیسے ہمارے ہاں پیڈ لوگ ہیں جو یہ ٹیررزم کرتے ہیں, ان کے ہاں بھی ویسٹرن پروپیگنڈا ہے کہ وہاں کیمپس ہیں اور ملینز آف ویگر مسلمز آر بینگ دیکھیے جی برین واشڈ, اور I have been there 4 times. اور میں جو پہلی دفعہ گئی وہ 2004 کے شروع میں گئی تھی, اور 2004 کے شروع میں بھی اورمچی مجھے کراچی سے کوئی 200 سال آگے ماشاءاللہ لگا تھا. اب تو بہت دنیا ہی بدل گئی. اس دفعہ میں تبت گئی, اور آپ دیکھیے کہ اس ہائٹ پہ اور اس ایک بہت ہی ہارش کلائمیٹک کنڈیشنز میں انہوں نے تو ادھر مطلب جنت آباد. اچھا, جو ایران کے ساتھ یہ اب لوگ کر رہے ہیں, چین کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اس کا پاکستان کی جو ہماری فرینڈ شپ ہے یا گوادر کا جو ہماری امپورٹنس ہے سی پیک کے حوالے سے, BRI کے حوالے سے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا؟ نہیں, اس پہ کوئی فرق نہیں, مطلب دے کمپلیمنٹ ایچ ادر بیکاز دیکھیے اگر آپ چابہار کی لوکیشن دیکھیں, دیٹس انسائڈ دا ماؤتھ آف ہرموز, ہماری باہر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی آ رہا ہے یہ ایسٹ ٹو ویسٹ ہے, اور صرف ایک کنیکٹیوٹی ہے سی پیک کی جو نارتھ ٹو ساؤتھ ہے. سو اٹ بیکمز لائک اے بکل, جیسے بیلٹ کا بکل بیچ میں ہوتا ہے, تو بغیر سی پیک کے BRI ڈزنٹ میک سینس. اسی لیے اس کو کہتے ہیں فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اینڈ دس از دی اونلی بائیلیٹرل پروجیکٹ آف BRI. باقی تو سب ملٹی لیٹرل. کہ ہماری جو اس وقت دیکھیے جی اس وقت سی پیک پہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ سی پیک کے 2 فیزز تھے. یہ جو ادروائز تو آئی تھنک اٹس اے ویری اولڈ پروجیکٹ, لیکن جب سے گوادر تو پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے کا ہے نا, گوادر پورٹ کا یہ پورا جو کانسیپٹ آف کنیکٹیوٹی ہے نا, میرے حساب سے تو جو 1964 میں سٹارٹ ہو گیا تھا, لیکن 2013 کہتے ہیں نا. 2013 میں تو دیکھیے اس کا فائنینشیل پیکج آپ کو ڈیلیور ہوا ہے نا. ورنہ آپ سوچئے کہ ہم نے اپنا
اس کو ریلیشن شپ کو بالکل اسٹریٹجک لیول پہ تو ہم 64 میں لے گئے تھے جس دن ہم نے بارڈر ایگریمنٹ سائن کیا. 63 میں شروع ہوا تھا, 64 میں سائن ہوا تھا. 64 میں آپ نے بارڈر ایگریمنٹ سائن کر دیا. 63 میں ہوا تھا. اچھا ہو سکتا ہے مجھے غلط یاد ہو, بٹ آئی تھنک the actual signing was January. اوکے, پھر مجھے غلط یاد ہو تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے کراکورم ہائی وے بنانی شروع کی. اب اس کا کیا تک تھا کہ وہ ایبٹ آباد پہ آ کے ختم ہو جائے, ہم اس کو آسمان پہ تو نہیں لے کے جا رہے تھے. تو دا کانسیپٹ دیٹ دا ٹو کنٹریز شوڈ بی کنیکٹڈ, لیکن فیزز میں وہ ہونا تھا. نہ اس وقت چین کے پاس پیسے تھے, نہ اس وقت ہم اتنے ڈیولپڈ تھے, اور ہمارے پاس تو پھر بعد میں دیکھیں نا افغانستان کا مسئلہ شروع ہو گیا, اس کے بعد 9/11 ہو گیا, اس کے بعد ٹیررزم کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو یہ 2000 میں جب یہ وہ ہوا پلان بنا کہ پرائم منسٹر جورونگ جی پاکستان آئیں گے, تو اس میں دورہ گوادر بلوچستان شامل تھا. اور اس وقت 2001 جنوری یا فروری کی بات ہے کہ جورونگ جی یہاں آئے, اور پرویز مشرف صاحب انہیں بلوچستان گوادر لے کے گئے. اور ان کی ایک تصویر بھی بہت آئیکونک ہے کہ وہ اوپر سے کھڑے ہو کے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس جگہ پورٹ بنے گی. تو دس واز دین دا سیکنڈ فیز کہ جی یہ بن گیا ہے, یہ پورٹ بنے گی. اس کے بعد جو 5-6 سال کا وقفہ تھا, کیونکہ میں وہی تھی, اسی میں دیکھیں 2003 میں پورٹ بن گئی. پھر 2003 میں فیصلہ ہوا کہ جی اس کو ڈیپ سی پورٹ بنائیں. پھر اس کی ایکسٹرا ڈریجنگ ہوئی, تو اب وہ ڈیپ سی پورٹ بھی بن گئی. کراکورم ہائی وے بھی اسی زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کہ کراکورم ہائی وے کو ڈیول کیریج بنایا جائے اور آل ویدر. پھر بیچ میں ہم نے سنگاپور کا بھی شوشہ چھوڑا تھا گوادر کے حوالے. وہ آئی تھنک واز اے بگ مسٹیک. وہ پولیٹیکل آخری دور میں آئی تھنک مشرف صاحب واز گیٹنگ کوائٹ فرسٹریٹڈ, ہی وانٹڈ ٹو ڈیلیور آن سم تھنگ جس کا پیچینی بات. But you think a CPAC, no matter what happens, will go ahead? Will go ahead because it is in our mutual interest. It is in our mutual interest. اس میں یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ فیز ڈسپائٹ کووڈ, ڈسپائٹ ایوری تھنگ, ڈسپائٹ ٹیررزم, مور اور لیس آن ٹائم ہے. ٹھیک. اس کے پروجیکٹس میں اس طرح ڈیلے نہیں ہوئی. دیکھیے اس میں آئی ووڈ لائک یو ٹو گیو می 1 minute ٹو ایکسپلین وائی. دیکھیں اس وقت بھی جب یہ سمری 2007 میں اپروو ہو گئی تھی کہ یہ پیٹرو کیمیکل سٹی بنے گی اور یہ کنیکٹیوٹی ہوگی اور یہ اور اسپیشل انڈسٹریل زونز بنیں گے, اس وقت بھی یہی تھا. اور اس ایگریمنٹ میں جو اب یہ 2013 میں فائنلی سائن ہوا, پیسے ملے, اس میں بھی یہی تھا کہ یہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جی آپ کی سب سے زیادہ ضرورت کیا. ہم نے کہا جی انرجی اینڈ انفراسٹرکچر. تو وہ پہلا فیز وہ ان کی کمپنیز نے کرنا تھا. وہ انہوں نے ان کو پیسے دیے, وہ آئے, انہوں نے اپنا تقریباً ٹائم پہ چیزیں ڈلیور کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے تھا اکنامک زونز ہم نے بنانے تھے. دی ایگریمنٹ واز کہ جی آپ لینڈ ایکوائر کریں, ان کو اسٹریٹجک لوکیشنز پہ along the CPAC لینڈ ایکوائر کریں, اس کا زون بنائیں, اس کو فلیٹن کریں, اس میں آپ وہ بیرکس بنائیں جہاں انڈسٹری آ کے لگ سکے, بجلی, پانی, گیس, انٹرنیٹ سب آپ فراہم کریں. ہم سو گئے, ہم تو بس بہت زیادہ اس پہ بزی رہے کہ جی یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس بن رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. دوسرا بہت اچھا کام ہوا 18ویں ترمیم. آئی تھنک اٹ شوڈ ہیو بین ڈن 30 years ago. لیکن 18ویں ترمیم بننے سے پھر کیا ہو گیا, سب چیزیں پروونسز کو چلی جائیں. اب ایک پروونس دوسرے سے نہیں بولتا, دوسرا ایک سے نہیں بولتا, سینٹرل تین سے نہیں بولتا, کنیکٹیویٹی ہمارے اندر ہی نہیں رہی. ود دا ریزلٹ کہ جو ہم نے خود کام کرنا وہ نہیں کر سکے, وہ ہم نہیں کر سکتے. اب 2017 میں شی جن پنگ نے تو کہہ دیا کہ جی لک پاکستان ورڈز, آپ سب جائیں اور جا کے ٹورزم کے لوگوں کو بھی انہوں نے جہاز بھر کے بھیجا. بالکل مختصر سا جواب دیجیے کیونکہ ایک بریک کا ٹائم آ گیا ہے. جو سیز فائر ایگریمنٹ پاکستان اور بھارت نے کیا 25 فروری 2021 کو, واٹ ڈو یو تھنک کہ چائنا نے جب وہ خود بھارت کے ساتھ بارڈر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں اسکرمشز تھیں, تو کیسا دیکھا ہوگا چین نے اس وقت, خاص ایک موقع پہ ہم نے یہ سیز فائر ایگریمنٹ بھارت کے ساتھ کیا. کون سا والا ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ سیز فائر along the LOC between پاکستان اینڈ انڈیا. نہیں, لیکن دیکھیں وہ چین نے بھی تو پھر ان کے ساتھ بگا بگو کے پیچھے ان کو اور واپس. لیکن دیکھیں چین اپریشیٹس,
کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. آپ بات چیت کے ذریعے ان لائن ود دی UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز آپ انٹرنیشنل لا کے اندر رہ کے بات چیت سے مسئلے حل کریں, کیونکہ لڑائی سے تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا نا. لڑائی سے تو ان کے کون سا انڈیا نے کر کے دیکھ لیا نا, کیا میرے خیال میں ہمیں ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے نا کہ ان کی جو پوزیشن بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ آپ بائی لیٹرلی کریں. شملہ ایگریمنٹ تو بائی لیٹرلی نہیں کہتا کہ آپ بائی لیٹرلی کریں. نہیں, وہ کہتا ہے بائی لیٹرل آپ تعلقات اچھے رکھیں, لیکن چین نے ہمیشہ ہماری پوزیشن کو سپورٹ کیا ہے کہ انٹرنیشنل جو سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں ان کے تحت اس کو they have always supported our position. That is the only country that's been firm on their Kashmir position. تو ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کر ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے امبیسڈر ہاشمی سے کہ چین کیا اگلے 25-30 سالوں میں واقعی ایک سپر پاور بن جائے گا, US کو پیچھے چھوڑ جائے گا کہ نہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا نغمانہ, آبویسلی امریکہ نے ایک فیصلہ تو کر لیا ہے کہ جو گلوبلائزڈ ورلڈ ہے اس میں وہ چائنا کو اپنے ساتھ ڈیکپل تو نہیں کر سکتے, لیکن ڈی رسک ضرور کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں سینکشنز بھی لگ رہی ہیں, خاص طور پہ سیمی کنڈکٹرز, مائکرو چپس وغیرہ پہ تو بہت زیادہ ایمفیسس ہے کہ کہیں چین کے ہاتھ وہ ٹیکنالوجی نہ لگ جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چین اب اپنی ڈیولپمنٹ کے اس اسٹیج پہ ہے جہاں پہ اب یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی خاص؟ دیکھیے, میں نے جیسے پہلے عرض کیا جب کووڈ کا ذکر کیا کہ اور یہ کہ ان کو پینک کیوں ہے, ان کو امریکنز کو پینک اس لیے ہے کہ ایز آئی ہیڈ اسٹارٹڈ سیئنگ دے نیور ریئلی ٹک چائنا سیریسلی. اور ایک دم سے وہ اپنی وارڈ سے جب فارغ ہوا ہے تو دے ہیو ریئلائزڈ کہ یار یہ تو ہم سے بہت آگے نکل گیا. بیفور آئی وینٹ ٹو چائنا دس ٹائم پیپل ور سیئنگ کہ ایز فار ایز اے آئی از کنسرنڈ اور 5G یہ کوئی 10 سال آگے ہے امریکہ سے. سو وین آئی وینٹ ٹو چائنا میں نے ان لوگوں سے پوچھا, میرے دوست ہیں, پرانے دوست بھی ہیں سارے, کہ بھئی آپ کتنے سال, what is your project? They said 4 to 5 years. Before they catch up with us, but then we'll be somewhere else in 4 to 5 years, تو وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے. اب انہوں نے وینٹیلیٹرز کے سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز چائنا بناتا ہے, ہر چیز سب سے زیادہ بناتا ہے. اینڈ کووڈ میں انہوں نے وینٹیلیٹرز کے چپس پہ پابندی لگا دی جو یورپ اور امریکہ سے آ رہے تھے. تو کیا فائدہ ہوا؟ دے سیٹ ڈاؤن اینڈ دے ٹاسک دیئر انڈسٹریز کے جی اس کو ریپلیس کریں. انہوں نے اپنے چپ بنا لیے, سیمی کنڈکٹرز بھی بنا لیے, بگ ڈیٹا بہت زیادہ ان کا ایڈوانسڈ اب ہے. تو ٹیکنالوجیکلی بھی اب وہ اتنا زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے. دیکھیے جی, آرٹیفیشل جتنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ چائنا کا ہے دنیا میں کسی اور ملک کا نہیں ہے, کیونکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. لیکن ملٹری ڈیفنس پہ بھی بہت زیادہ, ڈیفنس پہ تو اب آئے ہیں, وہ اب آئے ہیں, مطلب وہ اپنی کہاں US کا بجٹ 700 بلین سے زیادہ. 2007 میں انہوں نے وہ اپنا وائٹ پیپر پہلا نکالا تھا ملٹری کے اوپر کہ اس کو ہم لین اینڈ اسمارٹ بنائیں گے. اور اب تو بہت زیادہ لین اینڈ ٹیکنالوجیکلی وہ ایڈوانسڈ بنا رہے ہیں نا, شپس بھی بنا رہے ہیں. ہماری شپ بھی کل بن کے تیسری شپ ڈیلیور ہوئی ہے. تو وہ اب ملٹری ٹیکنالوجی میں بھی بہت ایڈوانس ہے. اور کچھ فارن رائٹرز کا بھی تھنکرز کا بھی یہ ہے. پیسنجر ایئر کرافٹ میں دیکھ رہا تھا دو انہوں نے بنائے ہیں جو ہم بھی حاصل کرنے کی کوشش شاید کر ہی لیتے, شاید اب بھی مل ہی جائے. ایک جو ہے وہ لانگ ہال کے لیے ہے, وائٹ باڈیڈ ہے. ایک دوسرا ہے وہ شارٹ ہال کے لیے ہے, وہ انٹرنل کے لیے ہے. تو یہ دونوں ہیں. تو ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے یہ چھوٹے جہاز ریپلین کرنے, وہ ابھی ٹیسٹ اور ٹرائل کے فیز میں سے گزر ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کی ملٹری کا انہوں نے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بھی بنا لیا ہے. J-10C تو ہمیں دے دیا ہے. اب یہ بتائیے, C-20 بھی میرے پاس سوالات, چین اتنا بڑا ملک ہے, اتنے سوالات ہیں, 2 گھنٹے کا پروگرام کرتے اس پہ تو 4 گھنٹے بھی کم ہو جاتے ہیں نا. اچھا یہ بتائیے کہ تائیوان پہ ویسٹرن دنیا کا خیال ہے کہ 2027 تک تائیوان کو قبضہ کر لے گا. دیکھیے یہ پہلی بات, کیونکہ پرووک تو US کر رہا ہے. دیکھیے وہ پرووک کرتا رہے,
لیکن I could be total, my analysis could be totally wrong. I doubt very much. But دیکھیں امریکہ پاگل نہیں ہے. America will continue the pressure, will keep the brakes on because strategically ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے پورے چین کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, اپنی اتنی ان کی کوشش کر رہے ہیں کم از کم. لیکن امریکہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ نہ وہاں ان کو انڈیپینڈنس کے لیے اکسائے گا, اکساتا رہے گا, ہونے نہیں دے گا, اور نہ ہی وہ اتنا پاگل ہے کہ تائیوان پہ اٹیک کرے گا, بیکاز اٹس اے میٹر آف 6 hours فار دا چائنیز ٹو. اور انہوں نے نینسی پیلوسی کے وزٹ کے اوپر بہت they could have taken her out. They didn't, because Chinese اس طرح aggressively come, but they sent the message. So I do not think it is possible. اور سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ چین کا سیکنڈ سینٹینیل گول از دا پرابلم. اچھا ٹھیک ہے, وہ ریجوینیشن آف دا مدر لینڈ. باقی سارے ٹارگٹس چین نے پورے کر لیے. they can wait, you know, they can wait for a couple of decades. couple of decades نہیں. ہانگ کانگ پہ پوچھا تھا ماؤ زے تونگ کو, یہ اپنی جو ہماری ہیں لیڈی مارگریٹ تھیچر نے, کہ جی اٹ may take 100 years. How long will you wait? So چین نے جواب دیا تھا we can wait 1,000 years. چلیں, so let's hope کہ we do not have another conflict. So I do not really think کہ یہ اس طرح conflict ہوگا. لیکن conflict, اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جب نینسی پیلوسی کا وزٹ ہوا اور بلون, ساتھ ہی بیلون کا وہ ساگا جب, تو اس سے اگلے دن یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کا وہ وزٹ تھا جو اس نے کینسل کر دیا تھا, اور اب 18 کو آج کی نیوز ہے کہ جا رہے ہیں چین. یہ سب تھوڑا سا بریک تھرو ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہوگا G20 پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے نا, نہیں, شنگری-لا ڈائیلاگ میں بالکل چائنا ریفیوز ٹو میٹ the US ڈیفینس سیکرٹری, اور انہوں نے میٹنگ دینے سے انکار کر دیا. شی جن پنگ کی اور بائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے, اس سے تھوڑی آئس بریک ہوئی ہے, اور انہوں نے بیک سلائڈ کیا ہے. میرا سمجھے کہ آخری کویسچن ہے, سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے, ڈیپینڈنگ آن دا ٹائم. یوکرین وار جو ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ چائنا ان اے وے لائکس کہ یار یہ کنٹینیو رہے کچھ عرصہ, رشیا کی ڈپینڈنس مجھ پہ رہے, ایک لحاظ سے فوکس بھی اس وقت رشیا پہ ہے ویسٹرن دنیا کا, تو اٹ سروز, اور پھر تیل بھی ذرا سستا سا مل رہا ہے چین کو, تو مجھے تو لگتا ہے کہ چائنا کو شاید یہ سوٹ کر رہا ہے اس وقت یہ جو یوکرینین کانفلکٹ ہے. چائنا کو ریئلسٹکلی اسپیکنگ نہیں, دیکھیں چائنا کو سوٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ بہت سارے ملکوں کو سوٹ کر رہا ہے جو ویسٹرن کیمپ میں اس طرح نہیں ہیں. وہ فار اے ویری سمپل ریزن کہ پہلے سے بھی آپ بھی یورپ میں رہے ہیں, میں نے بھی 5 پوسٹنگ یورپ میں کر لی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں پچھلے 20-25 سال سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹو سلولی موو اوے فرام دی, اور اپنی وہ نیٹو سے الگ فورس بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں, ان کا اپنا بھی. فرانس, جرمنی, دیکھیں نا اب جب کرائمیا ہوا یا یوکرین کا یہ کرائسس چل رہا ہے, تو کون سفر کر رہا ہے؟ امریکن تو نہیں سفر کر رہے, یورپین سفر کر رہے ہیں. بجلی کے بل ان کے, گیس کے بل زیادہ آ رہے ہیں, انرجی کرائسس ان کا ہوا ہے, وہ جو سارے ایگریکلچرل پروڈکٹس ان کے ضائع ہو رہے ہیں بیکاز وہ سارے رشیا جاتے تھے, وہ اب کوئی خریدنے والا نہیں رہ گیا اس کا, وہ روبلز میں بیچنے کو ان کے پہ پڑ گئے. تو وہ تھوڑا سا, ابھی تو میکرون نے تو جا کے کہہ بھی دیا کہ جی ہمیں اسٹریٹجک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. تو ود دا رزلٹ یہ ایک سپلٹ آ رہی ہے یو نو ان دا ویسٹرن کیمپ اٹ سیلف. ابھی آپ دیکھ لیں کہ دے آر ٹرائنگ ویری ہارڈ دی امیریکنس کہ جی وہ ساؤتھ کوریا کو اور جاپان کو بھی پیپ اپ کریں, بٹ دے آر ناٹ دیٹ انتھوزیاسٹک. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو بھی تو ایکسپینڈ ہو رہا ہے, فن لینڈ آ گیا, اب سویڈن بھی آ جائے گا, سویڈن کو ابھی وہ اپنے بیسز بنا رہا ہے نا, لیکن بھارت سویڈن بھی آ ہی جائے گا. دیکھیے جی, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ایک تو دیر از اے اسپلٹ آن نیٹو ان یورپ, there is a split in the western camp on China, there is a very big split in the western camp on Ukraine as well now. ٹھیک ہے, they are not willing to go wholeheartedly like you know Blair کے ٹائم میں کہ جو امریکہ کہے گا اس کے پیچھے چلے جائیں گے. things are changing and things are changing because آپ نے بھی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے,
ہسٹری میں وہ جو گروز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی پاور جو ہے وہ اپنی زینت پہ جا کے وہ 260 سال 300 سال رہتی ہے پھر نیچے آ جاتی ہے، پھر ہر کوئی سائیکل ایک چلتا رہتا ہے. تو دیکھیں اب امریکہ کی باری آ گئی ہے نا. It is not going to disappear tomorrow. It is not going to be, but it will take 20-30 years for it to come down. But they know that they are going to. The dependence دیکھیں نا. There is no denying the fact that China has emerged. اچھا یہ آخر میں آپ کے اس سوال میں کا جواب پہلے دے دوں جو آپ نے پوچھا تھا. دیکھیے چائنا اب بائنگ پاور پیرٹی میں آلریڈی چائنا امریکہ کو کراس کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلے ایسٹیمیٹس تھے کہ اکنامکلی اٹ ول بیکم دا ٹاپ اکانومی بائی 2038. The latest are that it will cross the Americans by 2028, if not 2028, 2030. So the writing is on the wall. Technologically we بھی بہت ایڈوانسڈ ہے. اور سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایز اے نیشن بہت سالڈلی ٹوگیدر ہیں. اینڈ جس سے میں نے بات شروع کی تھی that the people in China support their government. 98% پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. اور اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے ان کے اس گورننس سسٹم کی وجہ سے which actually rests on the individual. ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اگر ایک انڈیویجول the last individual in the smallest village اگر اس ایجوکیٹڈ ہے, ہیلدی ہے اور اس کا فیوچر سیکیور ہے, so then we have succeeded. So the individual is the base. Do you see China ever agreeing to India's permanent seat on the UN Security Council? I think there's a lot of debate going on. China کے اندر کیا ڈیبیٹ ہے؟ دیکھیں چائنا I do not think will agree. At least in the foreseeable future. Not in the form that it is now being sort of presented. Because ان کا اور ہمارا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہے, یونائٹیڈ فار کنسنسس, کہ اوور آل ریفارمس کی ضرورت ہے. یو کانٹ جسٹ پک اینڈ چوز سرٹن کنٹریز دیٹ مے بی allied to the west اور ایک اور آپ سینٹرز آف پریولیج بنا دیں. سو اوور آل ریفارمس کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک اسی کانٹیکسٹ میں بات چلے گی. اب تک نہیں ہوا تو اگلے 4-5 سال میں تو مجھے ذرا ہوتا مشکل لگ رہا ہے. بیکاز یو ہیو ٹو ریمبر کہ رشیا بھی ہے اور چائنا بھی ہے. دے آر ناؤ اسٹریٹجک پارٹنرز. ہمارے لیے اب چائنا سے کیا سیکھنے کی, میرا یہ آخری منٹ ہے, اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ چائنا سے ہم کیا لے سکتے ہیں, کیا ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں بحیثیت قوم, بحیثیت ریاست؟ دیکھیں جی, بحیثیت قوم اور ریاست اگر آپ نے ان سے کچھ چیز سیکھنی ہے تو ایک تو اپنے آپ کو میگا فون نیشن ہونے سے بچائیں. اور جیسے چین کہتے ہیں ٹاک لیس ڈو مور. ہم اعلانات بہت کرتے ہیں, کرتے نہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے گھر, انہوں نے پہلے اپنے گھر پہ توجہ دی ہے. دیکھیں چائنا کسی لڑائی میں, کسی پراکسی وار میں نہیں ہے. انہوں نے پہلے اپنی قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے, اس قابل بنایا ہے اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی. فرام دنیا کا بیسٹ ہیلتھ سسٹم کوریج جو ہے وہ چین کی ہے. 100% لٹریسی ہے. ان کا سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا تھا, دے سے ویمن ہولڈ ہاف دا اسکائی. انہوں نے ساری اپنی عورتوں کو ایجوکیشن دے کے سب کو ورک فورس میں لگا دیا. تو آپ ذرا ان سے سیکھیں, ایک خاموش رہنا, ایک وقت کی اہمیت, وقت کو ضائع نہیں کرنا, اور دیانت داری سے, اکاؤنٹیبلٹی سے, فرام دا چپراسی ڈاؤن ٹو پریزیڈنٹ, میریٹوکریسی ہو اور اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور آپ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اپنے لوگوں پہ توجہ دیں. بیکاز جب تک آپ کے لوگ ہیپی, ایجوکیٹڈ, سیکیور نہیں ہیں, اور آپ کی انٹرنل سیکیورٹی نہیں ہوگی, اور اگر آپ کی انٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل اسٹرینتھ نہیں ہے, تو آپ کو لوگ سیریسلی نہیں لیں گے. ہم کہتے ہیں جی ہماری بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے, یہ ہے, وہ ہے. دیکھیں ہم امپورٹنٹ ہیں, لیکن ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم امپورٹنٹ ایز اے نیوسنس ویلیو ہیں, ہیونگ نیوکلیئر ویپنس, یا ہم امپورٹنٹ ایز اے ریسپانسبل, ڈیولپڈ, اسٹرانگ لنک دیٹ کین ٹیک دا ریجن upwards with us. یہ ہمیں خود ڈیسائڈ کرنا ہے. Well said. Thank you very much, Ambassador Naghmana Hashmi.
ناظرین، امید ہے کہ آج کی آپ کو ہماری گفتگو میں کچھ چیزیں اچھی لگ گئی ہوں گی، لیکن بہرحال اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔